हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग जानो। आज हम लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग सिर्फ किताब का कंटेंट पढ़ाने का नाम नहीं, इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ बुनियादी उसूल और गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ये प्रिंसिपल्स टीचर को रहनुमाई देते हैं कि वो क्लासरूम में किस तरह टीचिंग करें ताकि स्टूडेंट ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट, टीचिंग लाइसेंस या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और तमाम अहम प्रिंसिपल्स को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और एजुकेशन में इनकी क्या अहमियत है। इस लेक्चर के बाद आप कुछ अहम लर्निंग आउटकम्स हासिल करेंगे, जैसे कि डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी आप प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन बता सकेंगे और समझ सकेंगे कि ये क्या होती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, आप ये समझा सकेंगे कि एक टीचिंग के प्रिंसिपल्स एजुकेशन और क्लासरूम टीचिंग में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ये भी बता सकेंगे कि डिस्क्राइब मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, आप टीचिंग के मुख्तलिफ और अहम प्रिंसिपल्स को तफसील से बयान कर सकेंगे। डिफरेंशिएट अमंग वेरियस टीचिंग प्रिंसिपल्स, आप मुख्तलिफ टीचिंग प्रिंसिपल्स के दरमियान फ़र्क को समझा और एक्सप्लेन सकेंगे। अप्लाई टीचिंग प्रिंसिपल्स इन क्लासरूम सिचुएशन, आप क्लासरूम की प्रैक्टिकल सिचुएशन में इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने का तरीका भी जान सकेंगे। मुख्तसर तौर पर इस लेक्चर के बाद आप न सिर्फ टीचिंग प्रिंसिपल्स को याद करेंगे बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उन्हें क्लासरूम टीचिंग में अप्लाई भी कर सकेंगे। अब शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग से मुराद क्या है। डेफिनेशन के मुताबिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर द बेसिक्स, लॉज एंड गाइडलाइंस दैट टीचर्स फॉलो टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग वो बुनियादी असूल, कवायद और रहनुमाई देने वाले गाइडलाइंस हैं जिन पर टीचर अमल करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग का अमल कामयाब और मैसर बन सके। सिंपल अल्फाज में, जिस तरह ट्रैफिक रूल्स रोड पर गाड़ी चलाने में मदद देते हैं, उसी तरह टीचिंग प्रिंसिपल्स क्लासरूम में टीचर को गाइड करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह बेहतर तरीके से सिखाया जाए। अगर टीचर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे, क्लासरूम लर्निंग बेहतर होती है, टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हासिल करना आसान हो जाता है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग की बुनियाद कहा जाता है। अब सवाल ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। टीचिंग के प्रिंसिपल्स टीचर को रहनुमाई देते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। मेक टीचिंग सिस्टमेटिक, टीचिंग प्रिंसिपल्स टीचिंग को मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक बनाते हैं। टीचर को पता होता है कि लेसन को किस तरह प्लान और प्रेजेंट करना है। इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये प्रिंसिपल्स स्टूडेंट की समझ को बेहतर बनाते हैं। जब टीचिंग सही प्रिंसिपल्स के मुताबिक होती है तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेते हैं। इंक्रीज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, टीचिंग प्रिंसिपल्स स्टूडेंट को क्लासरूम एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की तरगीब देते हैं। इससे क्लासरूम ज्यादा एक्टिव और इंटरेक्टिव बन जाती है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्टूडेंट में सोचने, तज्जिया करने और मसाइल का हल तलाश करने की सलाहियत पैदा करती है। क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग, जब टीचर टीचिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट में सीखने की दिलचस्पी पैदा होती है और वो ज्यादा शौक से पढ़ते हैं। हेल्प अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग प्रिंसिपल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव को
حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں اپنے ایجوکیشنل گولز تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ امپروو ٹیچر افیکٹونیس، یہ پرنسپلز ٹیچر کی پرفارمنس کو بہتر بناتے ہیں اور اس سے زیادہ افیکٹو ٹیچر بننے میں مدد دیتے ہیں۔ مختصر طور پر پرنسپلز آف ٹیچنگ کو بہتر، آسان، دلچسپ اور میسر بناتے ہیں۔ اسی لیے ہر ٹیچر کے لیے ان پرنسپلز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ٹیچنگ کے پہلے اور بہت امپورٹنٹ پرنسپلز آف موٹیویشن کو سمجھتے ہیں۔ ڈیفینیشن کے مطابق اسٹوڈنٹ لرن بیٹر وین دے آر موٹیویٹڈ اینڈ انٹرسٹڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کے اندر سیکھنے کا جذبہ، شوق اور دلچسپی ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح سیکھتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ لرننگ میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو اس کے لیے نئی باتیں سمجھنا مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن جب اسے موٹیویٹ کیا جائے تو اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ ایگزامپل، a teacher praises a student for answering correctly۔ مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ صحیح جواب دیتا ہے اور ٹیچر کہتا ہے ویری گڈ یا ایکسلنٹ ورک، تو اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ موٹیویشن کی ایک سمپل مثال ہے۔ اب ہم ایک اور بہت اہم پرنسپلز آف ایکٹیویٹی کو سمجھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ لرن بیسٹ تھرو ایکٹیو پارٹیسپیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ اس وقت سب سے بہتر سیکھتے ہیں جب وہ خود لرننگ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ صرف ٹیچر کی بات سننا یا کتاب پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ جب اسٹوڈنٹ خود کام کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے اور ایکٹیویٹی میں شامل ہوتا ہے تو لرننگ زیادہ میسر ہو جاتی ہے۔ جان ڈیوی کے مطابق لرننگ بائی ڈوئنگ، اس پرنسپلز کا بنیادی خیال مشہور ایجوکیشنل جان ڈیوی نے دیا تھا۔ ان کے مطابق بچے صرف سن کر نہیں بلکہ خود کر کے سیکھتے ہیں، اسی لیے اس پرنسپلز کو لرننگ بائی ڈوئنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اگزامپل، کلاس روم ایکٹیویٹیز، ایکسپیریمنٹس، سائنس کے ایکسپیریمنٹس کروانا یا اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لرننگ کا موقع دینا۔ پروجیکٹس کے ذریعے اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں اور خود کام کرنا سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایگزامپل، اگر ٹیچر واٹر سائیکل صرف ایکسپلین کرنے کے بجائے اسٹوڈنٹ سے ماڈل بنوائے یا ایکسپیریمنٹ کروائے تو اسٹوڈنٹ اس کانسیپٹ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم پرنسپل آف انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھتے ہیں۔ ایوری لرنر از ڈفرینٹ۔ اس پرنسپلز کے مطابق ہر لرنر یا اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ ایک جیسی سوچ، صلاحیت اور لرننگ اسٹائل نہیں رکھتے، کلاس روم میں کچھ اسٹوڈنٹ جلدی سیکھ لیتے ہیں جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ کو زیادہ وقت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ٹیچر کو ہر اسٹوڈنٹ کی انڈیویجول نیڈز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ٹیچنگ کرنی چاہیے۔ ڈفرینسز میں بی ان انٹیلیجنس، اسٹوڈنٹ کی ذہنیت یا انٹیلیجنس ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کانسیپٹ کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں جبکہ کچھ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایبلٹی، ہر اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز مختلف ہوتی ہیں، کوئی میتھمیٹکس میں اسٹرانگ ہوتا ہے اور کوئی لینگویج سبجیکٹ میں۔ انٹرسٹ، اسٹوڈنٹ کی دلچسپی بھی الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ سائنس پسند کرتے ہیں اور کچھ سوشل اسٹڈیز یا آرٹس۔ لرننگ اسپیڈ، سیکھنے کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں اور کچھ سلو لرنرز۔ ایگزامپل، ایک کلاس روم میں ٹیچر ایک ہی لیسن پڑھاتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ فوراً سمجھ جاتے ہیں جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیچر دونوں گروپس کی ضروریات کے مد نظر رکھتے ہیں، یہی پرنسپلز آف انڈیویجول ڈفرینسز ہے۔ اب ہم پرنسپلز آف چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں۔ دا لرنر از دا سینٹر آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس۔ اس پرنسپلز کے مطابق ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا مرکز ٹیچر نہیں بلکہ لرنر یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹیچر کا رول گائیڈ اور فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں مدد کرتا ہے۔ کریکٹرسٹک، فوکس آن اسٹوڈنٹ نیڈس، اس پرنسپل میں اسٹوڈنٹ کی ضروریات، انٹرسٹ اور ایبلٹیز کو مد نظر رکھا جائے۔ انکریج پارٹیسپیشن، اسٹوڈنٹ کو کلاس روم ایکٹیویٹیز
ڈسکشن اور لرننگ ٹاسک میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے۔ پروموٹ انڈیپینڈنٹ لرننگ، اسٹوڈنٹ کو خود سیکھنے، سوچنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگزامپل، ایک ٹیچر لیکچر دینے کے بجائے اسٹوڈنٹ کو گروپ ڈسکشن اور پروجیکٹ ورک میں شامل کرتا ہے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس کا ایکٹیو حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ہم پرنسپل آف انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں۔ لرننگ بیکمس افیکٹو وین اسٹوڈنٹ آر انٹرسٹڈ۔ اس پرنسپل کے مطابق جب اسٹوڈنٹ کسی لیسن یا ٹاپک میں دلچسپی لیتے ہیں تو لرننگ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں، وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، آسانی سے سمجھتے ہیں اور دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس روم میں لرننگ کو انٹرسٹنگ اور انگیجنگ بنائے۔ ٹیچر کین کریٹ انٹرسٹ تھرو اسٹوریز۔ ٹیچر کہانیاں کے ذریعے لیسن کو دلچسپ بنا سکتا ہے۔ ایگزامپلس، روزمرہ زندگی کے مثالیں دینے سے اسٹوڈنٹ کو ٹاپک سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پکچر، تصویروں کا استعمال لرننگ کو زیادہ انٹرسٹ اور ویژول بناتا ہے۔ ویڈیوز اسٹوڈنٹ کی دلچسپی بڑھاتے ہیں اور کانسیپٹ کو واضح کرتے ہیں۔ گیمز، ایجوکیشنل گیمز لرننگ کو مزیدار بناتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو رکھتی ہیں۔ ایگزامپل، ٹیچنگ ہسٹری تھرو اسٹوری ٹیلنگ۔ مثال کے طور پر، اگر ٹیچر ہسٹری کے واقعات کو صرف ڈیٹس اور فیکٹس کی شکل میں پڑھنے کے بجائے کہانی کی شکل میں بیان کرے تو اسٹوڈنٹ زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں اور بہتر یاد رکھتے ہیں۔ اب ہم پرنسپل آف کوریلیشن کو سمجھتے ہیں۔ لنک ون سبجیکٹ وتھ این ادر سبجیکٹ۔ اس پرنسپل کے مطابق ایک سبجیکٹ کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ یا کنیکٹ کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کو کانسیپٹ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ جب مختلف سبجیکٹ کو آپس میں کمبائن یا لنک کیا جاتا ہے تو لرننگ زیادہ میننگ فل اور پریکٹیکل بن جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسکول میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ریئل لائف میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایگزامپل، میتھمیٹکس وتھ سائنس۔ سائنس کے بہت سے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میئرمنٹ، کیلکولیشن اور گرافس وغیرہ۔ ہسٹری، جغرافی وتھ ہسٹری۔ ہسٹری اور جغرافی بھی ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو سمجھانے کے لیے اس علاقے کی جغرافی کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر کلائمیٹ چینج کے وقت سائنس کے ساتھ جغرافی اور انوائرمنٹل اسٹڈیز کو بھی ڈسکس کرے تو اسٹوڈنٹ کو ٹاپک زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ پرنسپل آف نون ٹو ان نون۔ اب پرنسپل آف نون ٹو ان نون سمجھتے ہیں۔ اسٹارٹ with what student already know and move toward new knowledge۔ اس پرنسپل کے مطابق ٹیچنگ کا آغاز ان باتوں سے کرنا چاہیے جو اسٹوڈنٹ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں نئی معلومات اور کانسیپٹ کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ جب ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پہلے سے موجود نالج کو بنیاد بناتے ہیں تو نئی باتیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ پرنسپل لرننگ کو نیچرل اور میننگ فل بناتا ہے۔ ایگزامپل، ٹیچنگ ملٹیپلیکیشن آفٹر ایڈیشن۔ مثال کے طور پر، ٹیچر پہلے سے ایڈیشن سکھاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ ایڈیشن سمجھ لیتے ہیں تو پھر ملٹیپلیکیشن سکھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ملٹیپلیکیشن کو سمجھانے کے لیے ایڈیشن کا کانسیپٹ پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ پرنسپل آف سمپل ٹو کمپلیکس۔ اب ہم پرنسپل آف سمپل ٹو کمپلیکس کو سمجھتے ہیں۔ Begin with easy concept and gradually move to difficult concept۔ اس پرنسپل کے مطابق ٹیچنگ کا آغاز آسان اور سمپل کانسیپٹ سے کرنا چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ مشکل اور کمپلیکس کانسیپٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ایک دم سے مشکل ٹاپکس کو سمجھنے میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں، اسی لیے ٹیچر کو لرننگ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آرگنائز کرنا چاہیے۔ جب اسٹوڈنٹ پہلے بیسک کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں تو ایڈوانس کانسیپٹ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل، ٹیچ لیٹرز بیفور ورڈز۔ مثال کے طور پر، ٹیچر پہلے لیٹرز یا حروف سکھاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ لیٹرز کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ورڈز سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ورڈز کے بعد سینٹنس اور سینٹنس کے بعد پھر پیراگراف سکھائے جاتے ہیں۔ اب ہم پرنسپل آف کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ سمجھتے ہیں۔
یوز ریئل آبجیکٹس بفور ٹیچنگ آئیڈیاز اینڈ تھیریز. اس پرنسپل کے مطابق ٹیچر کو پہلے اسٹوڈنٹ کو اصل اور حقیقی چیزیں دکھانی چاہیے اور اس کے بعد آئیڈیاز، کانسیپٹ اور تھیوریز سمجھانی چاہیے. بچے پہلے وہ چیزیں آسانی سے سمجھتے ہیں جو وہ دیکھ سکیں، چھو سکیں یا محسوس کر سکیں. جب ان کی سمجھ مضبوط ہو جائے تو پھر ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سکھائے جاتے ہیں. اس لیے ٹیچنگ کا سفر کنکریٹ یا حقیقی چیزوں سے ایبسٹریکٹ یعنی خیالی اور نظریاتی کانسیپٹ کی طرف ہونا چاہیے. ایگزامپل: شو آ ریئل ایپل بفور ڈسکشن دا کانسیپٹ آف فروٹ. مثال کے طور پر ٹیچر فروٹ کا کانسیپٹ سمجھانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو اصلی سیب دکھاتا ہے. جب اسٹوڈنٹ سیب کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی خصوصیات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ٹیچر فروٹ کا جنرل کانسیپٹ سمجھاتا ہے. اب ہم پرنسپل آف پرٹیکولر ٹو جنرل کو سمجھتے ہیں. ٹیچ ایگزامپل فرسٹ اینڈ دین ڈرائیو اے رول. اس پرنسپل کے مطابق ٹیچر پہلے اسٹوڈنٹ کو مختلف ایگزامپل دیتا ہے، پھر ان کی ایگزامپل کی بنیاد پر ایک جنرل رول یا پرنسپل تک پہنچتا ہے. یعنی ٹیچنگ اسپیسیفک یا پرٹیکولر ایگزامپل سے شروع ہوتی ہے، پھر جنرل کنکلوژن نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ خود آبزرویشن اور تھنکنگ کے ذریعے رول کو سمجھتے ہیں، جس سے لرننگ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. ایگزامپل: آبزرو پلانٹس اینڈ کنکلوڈ دیئر کریکٹرسٹک. مثال کے طور پر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو مختلف پودے دکھاتا ہے. اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ پودوں میں روٹس، اسٹیم اور لیوز موجود ہیں. ان آبزرویشن کی بنیاد پر وہ جنرل رول نکلتے ہیں کہ پودوں کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں. اب ہم پرنسپل آف ہول ٹو پارٹ کو سمجھتے ہیں. پریزنٹ دا کمپلیٹ آئیڈیا فرسٹ اینڈ دین ایکسپلین اٹس پارٹس. اس پرنسپل کے مطابق ٹیچر پہلے اسٹوڈنٹ کو پورا کانسیپٹ یا کمپلیٹ آئیڈیا سمجھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کو تفصیل سے ایکسپلین کرتا ہے. جب اسٹوڈنٹ کو پہلے پوری تصویر نظر آ جاتی ہے تو ان کے لیے اس کے پارٹس کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہ پرنسپل اسٹوڈنٹ کو ٹاپک کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ دینے میں مدد کرتا ہے. ایگزامپل: ریڈ دا ہول اسٹوری بفور ایکسپلیننگ پیراگراف. مثال کے طور پر ٹیچر پہلے پوری کہانی پڑھاتا ہے. جب اسٹوڈنٹ کو کہانی کا مکمل خیال سمجھ آ جاتا ہے تو پھر ٹیچر ہر پیراگراف کو الگ الگ ایکسپلین کرتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کو پورے لیسن کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. اب ہم پرنسپل آف ریویژن اینڈ پریکٹس کو سمجھتے ہیں. لرننگ بیکمس پرماننٹ تھرو ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس. اس پرنسپل کے مطابق جب اسٹوڈنٹ کسی چیز کو بار بار دہراتا ہے اور اس کی پریکٹس کرتا ہے تو لرننگ زیادہ مضبوط اور مستقل ہو جاتی ہے. صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. کانسیپٹ کو یاد رکھنے اور ان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے ریویژن اور پریکٹس بھی ضروری ہے. اسی لیے ٹیچرز اسٹوڈنٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز، ایکسرسائز دیتے ہیں تاکہ لرننگ کو مضبوط بنایا جا سکے. ایگزامپل: ہوم ورک، کلاس ایکسرسائز، کوئزز etc. اب ہم پرنسپل آف فیڈ بیک اینڈ ری انفورسمنٹ کو سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ شوڈ ریسیو انفارمیشن اباؤٹ دیئر پرفارمنس. اس پرنسپل کے مطابق اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کے پازیٹیو فیڈ بیک ملنی چاہیے. اگر غلطی کر رہے ہیں تو انہیں درست رہنمائی ملنی چاہیے. فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کو اپنی کمزوریاں اور مضبوط پہلو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ ری انفورسمنٹ اسٹوڈنٹ کو اچھی رویے اور پرفارمنس کو مضبوط بناتی ہے. ایگزامپل: ٹیچر امیڈیٹلی کریکٹ مسٹیک. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ کسی سوال کو غلط جواب دے تو ٹیچر فوراً اسے صحیح جواب سمجھا دیں. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. خدا حافظ.